वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेजर। मैं आपका होस्ट आए भट्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं, इनका ताल्लुक़ महकमा-ए तालीम से है, जो मशहूर उस्ताद हैं, और साथ ही इनसे बाकियों से जो अलग करती है वो है इनकी शायरी और इनका इल्म अदब से गहरा ताल्लुक़। डॉक्टर नदीमुल हसन, सीनियर लेक्चरर उर्दू, डाइट किश्तवाड़। वेलकम सर। मोहतरम इरफान साहब, आपका मैं निहायत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। मैं आपका तहे दिल से मशकूर। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर साहब से चंद सवालात पूछेंगे उर्दू लिटरेचर, इनकी शायरी के मुताबिक। पहला मेरा सवाल रहेगा सर, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई है? मोहतरम इरफान साहब, मेरी इब्तदाई तालीम बिल्कुल आम तरीके से हुई, जैसे कि अक्सर होती है। इब्तदा मेरी यहाँ पे दरसगाह थी, वहाँ तक मैंने प्राइमरी क्लासेस का जो है वहाँ इम्तहान दिया। उसके बाद अपने वालिद साहब जो कि उस्ताद थे, उनके साथ, क्योंकि जो ड्यूटी बहुत दूर दराज इलाकों में रही, तो उनके साथ रहा। इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल जो आज है, वहाँ से मैंने मेडल का एग्ज़ाम जो था वो पास किया। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में आया। यहाँ से 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद बाकी तालीम जो थी ग्रेजुएशन तक की, वो मैंने किश्तवाड़ ज़िला जो हमारा उसका कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, तो बीए यहाँ पर करने के बाद मैंने एमए प्राइवेट ही किया। और उसके बाद पीएचडी मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन उनकी ज़ेर निगरानी मुकम्मल की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अंदर उर्दू लिटरेचर, पर्टिकुलरली उर्दू शायरी में का शौक और ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ? बात दरअसल ऐसे है कि मैं जिस घराने से मेरा ताल्लुक़ है, तो तालीम याफ्ता मेरे वालिद साहब भी थे। उनके उनके जो मेरे दादा जान, उनके वालिद साहब थे, वो भी काफ़ी इल्म व अदब से एक सिलसिला चल पड़ा था। वहीं से जो मेरे वालिद के होते हुए वो उनकी महफ़िलों में मैंने जो मुख्तलिफ़ औक़ात में शिरकत की, बैठता था उनके साथ, उनकी वो बातें सुनता था। तो उसके बाद कुछ असातिज़ा भी ऐसी ज़िंदगी में आए। उन असातिज़ा ने मेरे ज़ौक़ व शौक़ को जो था उसको बढ़ाया। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसे मेरे दोस्त, जिनमें से मैं एजाज़ साहब का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने मेरी काफ़ी रहनुमाई की कि मैं इस मैदान में थोड़ा-सा मैंने जो काविशें की हैं, कोई गोया कि मैंने कोई इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद कभी-कभार कहीं कुछ लिख लेता हूँ। उसमें मेरे वालिदैन में ख़ुसूसन मेरे वालिद साहब, और उसके बाद मेरे दोस्तों का इसमें काफ़ी उन्होंने वैसी सोहबत मुझे मयस्सर की। डॉक्टर साहब, किन शोरा से आप ज़्यादा मुतासिर हुए, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से आपके अंदर भी शायरी का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ? इब्तिदान तो ज़ाहिर-सी बात है, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें अल्लामा इक़बाल के ही अशार जो कानों में हमें रस घोलते हैं। उसके अलावा जब मैंने थोड़ा बहुत मुतालिया किया तो मुख्तलिफ़ शुअरा जो थे, जिनका कलाम मुझे मुतासिर करता गया, जिनमें अगर कदीम शुअरा में देखें तो मिर्ज़ा गालिब, सौदा उनमें से, और हमारे अल्लामा इक़बाल, दाग देहलवी। लेकिन उसके बाद जो जदीद शुअरा में मुझे फैज़ अहमद फैज़, मैं उनका बहुत ही बड़ा वो मद्दाह हूँ। साहिर लुधियानवी। अब हम आते हैं कि आपके शुरुआती दौर के चंद खूबसूरत अशार या नज़म क्या हैं? हमारे सुनने वालों को आप ज़रा सुनाइए, ताकि हमारे सुनने वाले भी आपको खूब मज़ा लें। यूँ तो ये शायरी की वो जो
کلبراہٹ جو ہوتی ہے وہ میرے ذہن میں بہت دیر سے ہو رہی تھی. جب میں شاید 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو کچھ نہ کوئی مصرع لکھتا تھا، لیکن اکثر جب میں اپنے دوست کو دکھاتا تھا تو وہ کہتا تھا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ کوشش کرتے رہیں. تو میں بڑا بد دل ہوتا تھا یہ سوچ کے بھائی یار کہ یہ مجھے بالکل اس طرف راغب بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. لیکن ایک وقت آیا جب 1990 کے بعد جب میں کالج میں تھا، تو 1994 93 یہی اسی میں، تو جب میں نے ان کو ایک غزل دکھائی تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ لکھنا شروع کر دیں. تو پھر وہی ایک غزل ہے کہ بالکل ابتدان جو لکھی تھی کہ تیرے نگاہ چل گئے، جذبے جواں مچل گئے، تیرا وہی سلوک ہے، ہم جانے کیوں بہل گئے، کیا بات ہے. تقوی پہ جن کو ناز تھا وہ بھی یہاں پھسل گئے، شمع نہ اب آنسو بہا، جلنا جنہیں تھا جل گئے، میرا جنون دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے، بہت خوب. جو راحل حق تھے کبھی وہ راستہ بدل گئے، واہ واہ. صاحب سبھی اہل نظر جانے کدھر نکل گئے. یہاں میں کیا بات یہ ہے. یہ آپ کی ابتدان کی غزل تھی. کچھ اشعار جو آپ نے ابتدان دور میں لکھی ہوں گی، جو بڑی آپ کے ذہن میں بڑی مقبول رہی ہوں گی، تو ان کو ہمارے سننے والوں کو دیکھیے سنائیے. مقبول ہونا تو دور کی بات ہے. جب میں کہیں شعر پڑھتا تھا تو ایمانداری سے کہوں تو مجھے ہمیشہ یہی کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اکثر مجھے یہ خوش نصیبی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے موقع ملا ہندوستان کے اس وقت کے اپنے جو اب آن جہانی بھی ہو گئے ہیں، کچھ ان میں زندہ بھی ہیں. تو مجھے یہ کھٹکا لگا رہتا تھا، یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں ایسا کوئی شعر نہ کہہ دوں کہ میری سبکی ہو جائے، اور وہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا رہتا تھا. پھر بھی میں کوشش کرتا تھا اور انہوں نے کافی مجھے پذیرائی کی. ایک غزل ہے جو انہی دنوں میں غالباً لکھی تھی میں نے، اس لیے میں آپ کو ابتدان کہہ رہا ہوں تاکہ جو ارتقا ہوتا ہے وہ مرحلہ وار اور بتدریج ہوتا ہے. اسی اعتبار سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اشعار آپ کے سامنے رکھوں کہ نہیں جو باعث خود رفتگی ہے، بڑی بے کیف سی وہ بندگی ہے. کہا ایک مست نے مجھ سے سرے راہ، میرا حاصل یہی آوارگی ہے. محبت کیا تلاش و جستجو کیا، فقط قلب و نظر کی تشنگی ہے. چٹکنا کھل کے مرجھانا کلی کا، یہی گلشن میں گل کی زندگی ہے. نہ مجھ کو مفلس و کلاش سمجھو، میری دولت میری بے مائیگی ہے. تمہیں رسوا کیا جس نے وہ صاحب، کسی کے نام سے وابستگی ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں مختلف حالات سے متاثر ہو کے میں تھوڑی بہت کوشش کرتا رہا. بیچ بیچ میں کوئی ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ خیف وہ ناداں سحر کا جو کبھی مشتاق تھا، تیرگی سے شب کے سناٹوں کی ڈر کر سو گیا. ہیں بڑے ہی پیچ و خم زلف مقدر میں ندیم، بہت خوب. اس کو چھل جاتے ہوئے آخر اسی کا ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی غالباً اگست 1995 کو جو میں نے ایک چند اشعار ہیں جو لکھے تھے. ایک مدت سے ان آنکھوں میں سجائے ہوئے ہوں، ایک مدت سے آنکھوں ان میں آنکھوں میں سجائے سجائے ہوئے ہوئے ہوں. ہوں، ایسے چند خواب کی جن کی کوئی تعبیر نہیں. کون کہتا ہے کہ پیشانی سیاہ ہے میری، گردش وقت کا لکھا میری تقدیر نہیں. اور تیری بے باکی و شوخی یہ زمانہ صاحب ہے، ابھی وقت سنبھل جا ہوئی تاخیر نہیں. تو اچھا. ایک اور نظم میں نے اسی دور میں لکھی تھی. میں یہ غزلیہ رنگ میں جو ہے میں نے محبت کے عنوان سے اکثر مجھ سے فرمائش ہوتی تھی اپنے دوستوں کی، بھائی دوستوں کی. آپ اس قسم کی کیا شاعری کرتے ہیں، کیا آپ بھی اس طرح کی شاعری آپ بھی کرتے ہیں؟ تھوڑا ہمیں سا بھی لکھیے. عشق و محبت کی شعر و تو شاعری سنائیں. ہاں، مگر اس میں بھی میرے اندر وہ چیز نہیں آ پاتی تھی جس کی وہ مجھ سے تقاضا توقع کرتے کرتا تھے. تھے. تو ایک نظم ہے اس دور کی، محبت عنوان ہے. اور غزلیہ رنگ میں ہے کہ محبت نغمہ قلب و جگر ہے، محبت حاصل علم و ہنر ہے. محبت نغمہ قلب و جگر ہے، محبت
حاصل علم و ہنر ہے، متاع آدم خاکی یہی ہے، متاع آدم خاکی یہی ہے، یہ جو کھو جائے تو آدم صفر ہے، ید بیضا کی مانند ہے یہ تاباں، دم عیسیٰ کی طرح پر اثر ہے، اسے معلوم کیا منزل ہے اس کی، واہ واہ، اسے معلوم کیا منزل ہے اس اس کی، کی حد امکان سے آگے کا سفر ہے، سفر ہے، دل عاشق ہو یا خورشید تاباں، دل دل عاشق ہو یا عاشق ہو یا خورشید تاباں، خورشید تاباں، کہیں مخفی کہیں یہ جلوہ گر ہے، جلوہ گر ہے، کہیں مخفی کہیں کہیں یہ یہ جلوہ جلوہ گر گر ہے، ہے، کہیں یعقوب کی آنکھوں میں گریاں، گریاں، کہیں یعقوب کی آنکھوں میں گریاں، کہیں یوسف کی صورت جلوہ گر ہے۔ جلوہ گر ہے۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ اب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کا مقصد کیا رہا ہے شاعری میں، اور آپ کی شاعری میں خاص کیا پیغام رہتا ہے؟ مینز آپ نے اپنے اشعار سے ہم کلام کریں۔ دیکھیے، شاعر کا کوئی مقصد نہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں شاعری مقصد کے تابع ہو جاتی ہے تو وہاں شاعری کا معیار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مثال دے سکتے ہیں کہ شاعر کی مثال ایسے شخص کی ہو سکتی ہے جو مرض کی نشاندہی کر سکے، لیکن مرض کی نشاندہی تو وہ کر سکتا ہے، لیکن مرض کو کبھی وہ دور کرنے کا آپ کو کوئی نسخہ نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آدمی جس ماحول میں وہ جنم لیتا ہے، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، تو اس کا اثر تو پہلے اس کی شخصیت پہ بچپن پہ میں ہی پڑنا، پھر اس کے بعد ہاں، جو آپ کے دوستوں یاروں کی صحبت میسر ہوتی ہے۔ میری شاعری میں ایک چیز ہے کہ کہیں کہیں آپ کو لگے گا کہ امید ہے، ایک ایک حوصلہ ہے کہ میں قنوطیت یعنی پیسمزم کا وہ میں اس کا وہ گروی اس کا مطلب میں چیزوں کی تاریکی سے زیادہ ان کی اچھائی کو دیکھتا ہوں۔ اسی جیسے ایک نظم میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نظم معرہ جسے انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں، تو عنوان ہے سرگوشی۔ ظلمت کے بطن ہی میں دیکھو وہ پل رہے ہیں، باد صبا کے جھونکے اور صبح کے اجالے، بالکل، جب ہوں گے یہ تولد منظر عجیب ہوگا، خورشید نو جہاں کو پھر سے نصیب ہوگا، چشم مسرتوں کے سیراب پھر کریں گے، ہر ایک کفت دل کو شاداب پھر کریں گے، گلہائے امن و راحت، خوشبوئے مہر و الفت، پتوں کی سرسراہٹ، کلیوں کی مسکراہٹ، اپنے چمن کو پھر سے صاحب جہان بر سے ممتاز کر کے سب کو حیرت کے پانیوں میں ایسے محو کرے گی، جیسے کہ دھڑکنوں میں راز حیات چھپ کر ہوتا آیا ہے سب پر، جیسے کہ دھڑکنوں میں، جیسے کہ کلفتوں میں ہوتی چھپی ہے راحت، مایوسیوں کے اندر پیغام عزم و ہمت، جیسے کہ بنسری میں راگوں کا ایک تسلسل، اسرت زدہ کے دل میں دم توڑتا تحمل، المختصر یہ دنیا اپنی صداقتوں کے سورج کی روشنی سے پرنور ہوگی، ایسے جیسے کہ چاند تارے ہیں چرخ پر ازل سے خرسند اور تاباں مسرور اور کیونکہ شاعر اپنی نظموں سے موسم کے بارے میں لکھتا ہے، پولوشن کے بارے میں لکھتا ہے، سوسائٹی کے جو جتنے بھی عناصر ہیں، چاہے ڈرگ ایڈکشن ہو، چاہے باقی عناصر ہوں، ان کے بارے میں شاعر لکھتا ہے۔ تو آپ کی کوئی خاص غزل جو میں نے کافی بار سنی ہے، ہماری سننے والوں نے بھی سنی ہوگی، آج ہم آپ سے سنیں گے کہ وہ غزل جو آپ نے ماحولیاتی ہاں، مجھے نظام پہ یاد آ لکھی رہا ہے۔ ہے کہ میں نے ایک میں آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ میں نے نظم لکھی تھی غزل، لیکن اپنی طرف سے کوشش کی تھی نظم کے رنگ میں غزل۔ ایک ہی مضمون ہے اس میں اصل میں کہ جتنی بھی شاداب تھی سب لے گیا ساگر زمیں، جتنی بھی شاداب تھی سب لے گیا ساگر زمیں، اپنے حصے میں تو آئی ہے فقط بنجر زمیں، جو ہوا کرتے کبھی تھے حادثے زیر زمیں، اب ہوا کرتے ہیں وہ بے پردگی سے برزمیں، یوں ہی اس کے یوں ہی قطرو گے جو اس کے بالوں پر تو دیکھنا،
گر ہی جائے گی کسی دن ہو کے یہ بے پر زمیں، یوں ہی اس کے صبر کا جو امتحان لیتے رہے، ایک دن غصہ اتارے گی یہ ہم سب پر زمیں، کر رہی ہے منقطع اس سے تعلق کائنات، حال اپنا اب سنائے گی کسے جا کر زمیں، چاند تارے ہوں کہ سورج یا کہ چرخ نیل گوں، حسن میں اپنی کسی سے بھی نہیں کمتر زمیں۔ تو یہ وہ ماحولیاتی غزل اسے کہہ سکتے ہیں جو میں نے کبھی سنائی تھی آپ کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری چیز ہم آپ سے سننا چاہیں گے، جو ہماری سب سے پسندیدہ نظم جو آپ نے گنگنائی ہے، کہیں مشاعروں میں آپ نے گنگنائی ہے، وہ ہمیں سنائیے۔ غالباً آپ کا کسی مراد وہ نظم جو احتساب جس کا ہاں، عنوان ہے۔ احتساب جس کا عنوان ہے۔ دیکھیے پہلے یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ نظم جو میں نے لکھی ہے وہ میں نے عین نوجوانی کی حالت میں لکھی ہے، جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ ایسا نہیں کہ آج کے دور میں لکھی ہے۔ میرے دوست کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے برجستہ میرے ذہن میں ایک شعر آیا کہ یہ ذہن سب کے پاس مگر سوچتا ہے کون، آئے کہاں سے جائے کدھر سوچتا ہے کون۔ تو اس شعر کے بعد مسلسل مجھے کچھ اشعار جو آئے کہ وہ ہیں کہ اس دور بدحواس کا میں ترجمان ہوں، تہذیب نو کی دل فریب داستان ہوں، کہنے کو نوجواں ہوں مگر نیم جان ہوں، واہ حسرتا کہ خود سے ہی خود بدگمان ہوں، منزل نہ کوئی راستہ ہے میرے سامنے، ہے کچھ اگر تو ہیں فقط حیرت کے سلسلے، حیرت کا میرے ذہن میں ہل پل ہے بسیرا، وحشت نے میرے قلب کو حصوں میں بکھیرا، المختصر اب دوستو یہ حال ہے میرا، ہوتی ہے شام تو اسے کہتا ہوں سویرا، دشت حیات کی یہ کڑی دھوپ اور میں مدت سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، جب کھول لیتا ہوں کبھی ماضی کی میں کتاب، کرتا ہوں کل سے میں کبھی جو اپنے احتساب، حاصل مجھے ہوتا ہے ایک سیدھا سا یہ جواب، فردا کی سوچ حال کو اپنے نہ کر خراب، جن دائروں میں قید ہے ان سے تو اب نکل، ہے وقت تیرے پاس اے صاحب ابھی سنبھل، اس دور بد حواس کا تو ترجمہ نہ بن، تہذیب نو کی دل فریب داستاں نہ بن، ہمت سے کام لے ذرا تو نیم جاں نہ بن، اپنا وجود کھوج لے تو آسماں نہ بن، الفت کے راستوں پہ چل کے دیکھ لے ذرا، حیرت کا ختم کس حیرت کا ختم کس طرح ہوتا ہے سلسلہ، ہونٹوں سے اپنے شوق کا ساگر لگا کے دیکھ، قلب و جگر میں تو ہوگا اپنی بسا کے دیکھ، پھر وقت کی چلمن نگاہوں سے ہٹا کے دیکھ، برقے نظر کو پھر جہاں پر تو گرا کے دیکھ، اصل حیات کیا ہے تجھ کو ہوگی یہ خبر، ہر شے میں زندگی ہی صرف آئے گی نظر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بنے رہیے ہمارے ساتھ آنے والے پوڈ کاسٹ سیریز کے لیے۔ اب اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور فالو کریے۔ تھینک یو شکریہ ویری آپ مچ۔ کا بہت